आदाब सामाईन। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है बड़ा मुख्तसर है लेकिन बहुत अहम सबक है, और उस सबक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें तमहीद के तौर पर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि खुदाए पाक ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, इतनी कि हम शुमार भी नहीं कर सकते। सच्ची बात है, ये कायनात और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें हज़रत इंसान के लिए पैदा की गई। रूह को ताज़गी देने वाली साफ़ हवा, प्यास बुझाकर सुकून देने वाला पानी, ये सब उसकी अनमोल नेमतें ही तो हैं। किस किस नेमत को शुमार करेंगे। इन नेमतों का शुक्र, सच्ची बात तो ये है कि ये था कि हम इन्हें बक़द्र ज़रूरत के बराबर इस्तेमाल करते और अपने मालिक की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारते। जी हाँ, लेकिन मामला कुछ और है, और जो है ना वो हमारे सामने है। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा इनको गौर से देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि इनका क्या हश्र कर दिया गया। आने वाली नस्लों के लिए हम क्या और किस हालत में छोड़कर जाने वाले हैं, ये भी काबिल गौर है। आलूदगी यानी हवा, पानी वगैरह में नुकसान देने वाले ज़र्रात की मिलावट, ये आलूदगी की एक जो है हम आम तारीफ़ समझ सकते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि हम आलूदगी को पूरी तरह ख़त्म कर सकें, क्योंकि बहुत सी ज़रूरतें पूरी करते वक्त हम कहीं ना कहीं हवा, पानी, मिट्टी वगैरह को आलूदा कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं। मसलन बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल, कोयला जलाया जाता है और उसकी मदद से टरबाइन को घुमाकर भाप की मदद से बिजली बनती है। सवारी जैसे कार, बसें वगैरह, इनका इस्तेमाल होता है जिनसे हवा और आलूदा और गंदी होती है। लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि हम अपनी ज़रूरतों को ना कम से कम रखें और किसी भी नेमत को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि खुदा पाक ने, देखिए, हर चीज़ को ज़रूरत के लायक मुनासिब तादाद में पैदा किया है। बहुत सी आलूदगी है जो कुदरती तरीक़ों से ख़त्म भी हो जाती है। जी हाँ, आलूदगी मुसीबत कब बनती है? तब बनती है जब हम ऐशो इशरत में पढ़कर चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको बर्बाद करते हैं इस्तेमाल करके। मान लीजिए एक शख्स को ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, कैसे जाता है? लंबी सी गाड़ी निकालेगा, खुद अकेला बैठेगा, उसका एयर कंडीशनर खोलेगा और इस तरह अकेले दफ्तर जाएगा। हालांकि वो मोटरसाइकिल या बस और दूसरी चीज़ें हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकता था। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं, आप रोज़ देखते हैं। अब किस किस मिसाल का जिक्र किया जाए, है ना? पानी भी हम किस तरह बर्बाद करते हैं, गाड़ियों के धोने में हो या और कितनी सारी चीज़ें, ज़रा से हाथ धोने में कितना ज़ाया कर देते हैं। सोचिए हम किस कदर इन नेमतों का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, नेमतों की कदर नहीं होती है तो वो छीन ली जाती हैं। आज आप जो कुछ हो रहा है देख लीजिए, हम सब के कियों का नतीजा ही है। तौबा करने की ज़रूरत है, ज़िंदगियां बदलने की ज़रूरत है। आलूदगी के ऊपर बात हो रही थी। अगर हम में से कोई सोचता भी है ना कि मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा या मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, उसके दिल में एहसास होता है, तो मालूम है वो क्या सोचता है? वो सोचता है, यार मेरे एक अकेले के पानी बर्बाद ना करने से क्या होगा, कितना पानी बच जाएगा। या मैं अकेला अगर गंदगी फैलाना बंद कर दूं, कूड़ा बाहर फेंकना बंद कर दूं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल बंद कर दूं, तो क्या होगा? सब तो गंदगी फैला ही रहे हैं। भाई यही ख्याल जो है हर शख्स के जहन में चलता रहता है और कोई नतीजा नहीं निकलता। जी हाँ, तो अब हम अपने मौजू को शुरू कर रहे हैं। सबक का मुताला करेंगे, बीच बीच में ज़रूरी बातों को समझेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें, तभी इसके पढ़ने पढ़ाने का कोई फ़ायदा है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बदलें। इम्तिहान में नंबर ले आना सिर्फ काफ़ी नहीं है। जी हाँ, सबक है पानी की आलूदगी। इससे पहले, मुताला करने से पहले, मैं चाहता हूँ आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें, और देखने के बाद वीडियो को रोक कर यहीं पर गौर करें ज़रा, क्या क्या इस तस्वीर में हो रहा है और किस जगह हो रहा है, और क्या ये वाकई होना चाहिए। गौर करने का मकाम है। आप ज़रा गौर करिए और देखिए कि इस हालत को किस तरह बदला जा सकता है। आइए अब सबक का मुताला करते हैं। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। जी हाँ, कोई भी किसी भी चीज़ में बेहतियाती बरतेंगे, बेकायदगी, बेउसूली बरतेंगे तो क्या होगा? ख़राबी पैदा होगी। जी हाँ, ये जो कुछ ख़राबी नज़र आ रही है ना, वो बेहतियाती और बेकायदगी, बेउसूली का ही नतीजा है दरअसल। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। इसीलिए
کھانے کی چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ گرد و غبار، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور مہلک گیسیں ہوا میں آلودگی پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ ہوا کی آلودگی کے ذرائع ہو گئے، کارخانوں سے دھواں نکل رہا ہے، مہلک گیسیں نکل رہی ہیں۔ بھوپال ٹریجڈی آپ کو معلوم ہے 1984 کی، اس کے بارے میں ذرا پڑھیں کس طرح کیا ہوا تھا۔ اس طرح گاڑیوں سے جو نکلنے والا دھواں ہے، گرد و غبار ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہوا کو آلودہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذخیرے کس طرح آلودہ ہوتے ہیں۔ یعنی ذخیرے کا مطلب وہ تمام ذرائع جہاں پر پانی جمع ہے، جی ہاں، جہاں سے جو ہے پانی جمع رہتا ہے اور ہم تک دھیرے دھیرے جو ہے وہ پہنچتا ہے الگ الگ ذریعوں سے۔ باولیوں، تالابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے، انسان بھی وہیں نہاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں باولیوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، نالیوں کی گندگی اور کوڑا کرکٹ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی پانی کی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کیڑے مارنے والی دواؤں کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، کارخانوں سے میل کچیل نکلتا ہے اور جا کر جو ہے وہ ندیوں میں اور جہاں جہاں پانی کے ذرائع ہیں وہاں جا کر مل جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ پانی کو کیا کرتا ہے؟ آلودہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فیکٹریوں، بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں سے جو ہے وہ ایسی چیزیں نکلتی ہیں اور جا کر پانی کے ذرائعوں میں مل جاتی ہیں۔ دیکھیے اس قسم کی جو گندگیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ پانی میں ملتی ہیں تو وہ آکسیجن کی مقدار کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیاں جن کو سانس لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، ان کو کمی ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہیں۔ یعنی دیکھیے کہاں سے نقصان شروع ہوا اور کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابھی یہ نقصان آگے آگے جائے گا جب ان مچھلیوں کو لوگ کھاتے ہیں۔ ذرا سوچئے ان مچھلیوں کو، جو بیمار مچھلیاں ہوں یا جنہوں نے اس طرح کا پانی استعمال کیا ہو، گندا پانی استعمال کیا ہو، اس طرح کے جو ہم پانی میں رہنے والے جانور جو کھائے جاتے ہیں، ذرا سوچئے کہ وہ بھی کس طرح سے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر خدا پاک چاہے۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیں، جب وہ زمین پر بہتا ہے تو نالوں کی شکل میں بہتا ہوا ندیوں اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اس پانی میں مٹی کے ذرات، ذرے کی جمع ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسے سالٹس کہتے ہیں ہم۔ طرح طرح کے جو سالٹس ہیں، الگ الگ قسم کے جو فیکٹریوں سے نکلتے ہیں یا ہے نا کارخانوں سے نکلتے ہیں، اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پانی گدلا ہو جاتا ہے اور پیچش، قبض، پیٹ کا درد اور ہیضہ جیسی بیماریاں جو ہیں اس سے پھیل سکتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں، اللہ چاہتا ہے تو۔ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کریں۔ جی ہاں، آلودہ پانی اگر سپلائی ہو رہا ہے تو اس کو استعمال تو کرنا ہے۔ مان لیجئے دوسرا پانی مہیا نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس کو بہا دیں، برباد کر دیں؟ نہیں، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس کو جوش دیں، اس کو تیز آنچ پر گرم کریں اور پھر ٹھنڈا کریں اور چھان کر کسی صاف برتن میں رکھیں۔ جی ہاں، اس طرح جو ہے وہ پانی پینے لائق بن جاتا ہے۔ اس میں ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ پانی کو جوش دیتے وقت 2 چٹکی پوٹاشیم پرمیگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ گدلا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری کے ٹکڑے ڈالنے کے بعد کپڑے سے چھان لینا چاہیے۔ جیسے ہم پھٹکری ڈالتے ہیں، آپ نے 9ویں کلاس میں شاید پڑھا ہوگا، سائنس میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو موٹی موٹی گرد ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، جو ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ اوپر اوپر سے اگر پانی کو چھان لیں گے تو وہ پانی صاف آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ پانی کے نلوں کے ذریعے پانی حاصل ہوتا ہے تو ان کو بھی گندی نالیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آپ معنی اس کے یاد کیجئے، مشق کیجئے۔ آلودگی ہم جانتے ہیں ملاوٹ، گندگی، میلا پن، کسی چیز میں، صاف چیز میں ایسے نقصان دینے والے ذرات کی ملاوٹ ہو جائے تو ہم اس کو آلودگی کہتے ہیں۔ بے احتیاطی، آپ جانتے لاپرواہی کو کہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی مان لیجئے کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ بتائے، پرہیز بتائے اور آپ احتیاط نہ برتیں اور تو اس کو لاپرواہی کہیں گے، یا آپ وقت پر جو ہے کرنے کے کام وقت پر نہ کریں، اس کو بھی
بے احتیاطی کہتے ہیں۔ اسی طرح بے قاعدگی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے متضاد ہے قاعدگی کا، قاعدے سے کام کرنے کا متضاد ہو گیا بے قاعدگی، یعنی بے تربیتی کے اوٹ پٹانگ الٹے سیدھے طریقے سے کام کو بس جیسے چاہے انجام دے دیا جائے، بھائی یہ کام ختم ہو جائے، بھائی یہ بوجھ ٹل جائے، یا اسی طرح کے اور دوسری بے قاعدگی کے کام۔ جراثیم دیکھیے کیڑے مکوڑوں کو بھی کہتے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ایسے بھی جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ آلودہ مطلب گندا کرنا۔ ذرات میں نے بتایا، ذرہ کی جمع ذرات، ذرے کی جمع ریزے چھوٹے ٹکڑے۔ نمکیات میں نے بتایا سالٹس کو کہتے ہیں، الگ جو کھاری چیزیں ہوتی ہیں انہیں نمکیات میں شمار کرتے ہیں، نمک نمکیات۔ غور کرنے کی بات ذرا پڑھتے ہیں کہ صحت کے لیے ہوا، پانی اور غذا بہت ضروری ہے۔ جانوروں اور انسانوں کے نہانے سے باولیوں اور تالابوں کا پانی یقیناً گندا ہو جائے گا۔ بیماریوں کے پھیلنے کی ایک وجہ گندے پانی کا استعمال بھی ہے۔ آلودہ پانی کو پینے کے لائق بنانے کے لیے خوب ابالنا چاہیے۔ جی ہاں، سوچیے اور بتائیے۔ سوال جواب پر تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال، آلودگی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے، بتایا گیا۔ آلودگی کا مطلب کسی بھی صاف چیز میں ایسے نقصان دینے والے ذرات یا نمکیات کی ملاوٹ جن سے پھر وہ چیز جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، یہی تو آلودگی ہے، چاہے وہ ہوا کی آلودگی ہو، مٹی کی آلودگی ہو یا پانی کی آلودگی ہو۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں، اس کا آپ سوچ سمجھ کر جواب بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کون کون سے ہیں؟ آپ نے ابھی دیکھے، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے باولیاں ہیں جہاں نیچے سے پانی جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح ندی وغیرہ ہیں، تالاب ہیں، یہ سب قدرتی ذرائع ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، یا زمین کا پانی جو ہے وہ باولیوں کے اندر یا آ جاتا ہے، کنوؤں کے اندر بھی آتا ہے، حالانکہ آج کل کنوؤں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 4، پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، کارخانوں سے نکلنے والا جو پانی ہے، یا جو اسی طرح جو کارخانوں سے نمکیات نکل رہی ہیں، وہاں طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اس میں طرح طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ میل کچیل ملا جلا سب کچھ جو ہے وہ پانی کے ساتھ ندی وغیرہ تالاب وغیرہ میں بہا دیا جاتا ہے۔ شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، بہت اہم سوال معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے کس طرح جو شہروں سے نکلنے والا کوڑا کرکٹ، میل کچیل اور جو یہ تمام گندگیاں ہیں، یہ کس طرح دریاؤں میں جا کر جو ہے اخیر میں جا کر پانی کے دریاؤں سے مل جاتی ہیں، اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اکٹھا ہو کر کس طرح چیزیں یہ دھیرے 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 دھیرے، شہروں کے لوگ تو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم کیا پھینک رہے ہیں، ہم نے اس تالاب میں یا ہم گلیوں میں نالیوں میں کیا کیا پھینک رہے ہیں، اور پھر وہ دھیرے دھیرے کس طرح سے الگ الگ ذرائعوں سے، فیکٹریوں سے، کارخانوں سے، اور اس طرح کپڑے وغیرہ دھونے والوں سے، اور ندی کے کناروں پر نہانے والوں سے، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے آپ سبق میں دیکھا آپ نے۔ سوال نمبر 6، آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی ہاں، اسے سخت گرم اس کو اگر بہت زیادہ آنچ پر ابال لیا جائے اور اس میں پوٹیشیم پر میگنیٹ بھی ڈال دیا جائے تو پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنانے ہیں۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ اس کے علاوہ جملہ بنائیں۔ آلودگی جو ہے، آلودگی سے بچنا چاہیے، ہے نا، اور آلودگی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور بہت سارے جملے آسان بنا سکتے ہیں آپ۔ گرد و غبار، جی ہاں، دھول مٹی وغیرہ، غبار وغیرہ ہے اس پر۔ جراثیم سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے، یہ بھی ایک جملہ ہو گیا، اور ہے نا بہت سے جراثیم نظر نہیں آتے، یہ بھی ایک جملہ ہو گیا۔ دریا، قدرتی تالاب، جی ہاں، تالاب آسانی کے ساتھ آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ پھر ہے خالی جگہوں کو بھرنا ہے، بے حد آسان ہے۔ پانی، آلودہ، بارش، جراثیم، ان 4 لفظوں کی مدد سے آپ کو نیچے کے چاروں جو خالی جگہ ہیں ان کو بھر دینا ہے۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد، اقسام، قسم ہوتی ہے اس کا واحد۔ ذرات بتایا تھا، یاد کریے ذرا، جی ہاں، ذرہ۔ خرابی، جی ہاں، خرابیاں۔ اسی طرح ذخیرہ، بتائیے، جی ہاں، تو یہ ذخیرے اس کی جمع ہو جائے گی۔ عملی کام، پانی کی آلودگی پر آپ کو ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اس کا فرصت سے اکیلے میں مطالعہ کریں، اور لکھنے کا جو کچھ کام دیا گیا اس کو لکھیں، تاکہ آج ہی آپ کی مشق ہو جائے، اور کوشش کریں کہ ان سوالوں کے جواب آپ خود لکھیں۔ ہم آپ کو محتاج بنانا نہیں چاہتے، ایگزام میں، امتحان میں آپ کو خود لکھنا ہوگا، تو ابھی سے آپ کو لکھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ ہم یہاں سوالوں کے جواب اگر لکھ کر آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا دیں گے تو یہ تو بچوں کی طرح سے، ایک طرح اسپون فیڈنگ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کو چمچ میں رکھ کر دودھ پلا دیا جائے یا پانی پلا دیا جائے، دوائی پلا دی جائے، آپ کسی قابل نہیں بن سکیں گے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔